अकबर बादशाह तानसेन के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल जंगल भटके। एक पेड़ के नीचे हरिदास जी बैठे थे तो बताया तानसेन ने हमारे गुरु जी। अकबर बादशाह ने घोड़े पर चढ़े चढ़े कहा कि हरिदास जी आप कुछ कहिए, बादशाह आपके सामने। हरिदास जी ने नहीं सुना, फिर नीचे उतर दिया गया घोड़े से। बोला हरिदास जी कुछ सुनाइए, अकबर बादशाह आपके सामने। लेकिन हरिदास जी कुछ नहीं बोले। 5-7 बार निवेदन के बाद भी जब नहीं बोले तो अकबर बादशाह लौटने लगे। दोस्तों, बलरामपुर के मित्रों, अचानक बादल घिरे, बिजली कलकी, कुछ बूंदे पर मिट्टी पे आई, मिट्टी की सोधी सुगंध उठी और अचानक हरिदास जी ने तान छेड़ी, वर्षा राग छेड़ा, गाना शुरू किया। घोड़े ठिठक गए। अकबर बादशाह सलामत पीछे मुड़े, सुनते रहे मंत्रमुग्ध होकर। जब गीत खत्म हुआ तो उन्होंने तानसेन से पूछा, तानसेन बादशाह सलामत ने इतनी बार कहा, आपके गुरुजी ने गाना नहीं शुरू किया, अचानक गाना शुरू किया। अब अकबर का जवाब सुनना, अकबर ने कहा, अकबर के सामने जवाब सुनना तानसेन का। तानसेन ने कहा, बादशाह सलामत हमारे गुरुजी तो गुरुजी है, वो किसी बादशाह के कहने से नहीं गाते। जब दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह कहता है तब वो गाते हैं, और जब गाते हैं तो झूम के गाते हैं। तो हमारे मौलाना साहब वो गुरुजी है जो हमारे कहने से नहीं गाते, वो सामने हमारे सुनने वाले लोग बैठे हैं, उनके रहने से गाते हैं, गुनगुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं। आप जितना चाहेंगे एक माहौल बना के उन्हें सुन लेंगे। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं, उनको कई बार सुनने के बाद, और सच कहा तो आप आशीर्वाद देना। और ये कहता हूं कि जाने कितने रास्ते तय करके आई है गजल, आशिक माशूका के बीच से सूफियाना हुई, सूफियाना होते होते हमारे आपका दर्द भी गाने लगे गजल, फिर मां तक गजल आई। तो मैंने कहा जाने कितने रास्ते तय करके आई है गजल, अब हमारे घर में आके मुस्कुराई है गजल। आइए इस गजल की मुस्कुराहट को सुने, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जोरदार ताली बजा के आदरणीय मनोज साहब का इस्तेमाल कीजिए और सुनिए उनसे जी भर के गजलें। आपको शादाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना। मज़े हाज़िरीन, मैं पहला शुक्रिया तो अदा करना चाहता हूँ सीधी का। ये हमारे छोटे भाई ही नहीं है, हमारे करम फरमा है। हम शुक्रगुजार हैं दैनिक जागरण वालों के कि उनकी बदौलत में किसी तरह अच्छी बुरी हालत में से ही मैं आ गया। चूँकि बलरामपुर से मेरा एक रिश्ता है, अजीब व गरीब रिश्ता है, तो नदी सुधरा रहेगा। तो 2 चीज़ें मुझे मिली थी रात, एक घड़ी मिली थी और एक लड़की मिली थी। घड़ी उल्टी जलती थी तो वो मैंने फिर देख के अपने हिस्सा बराबर कर लिया। बीवी आज तक उल्टी जलती हैं, वो कुछ कर नहीं पाता। तो बहरहाल जाहिर सी बात है कि बलरामपुर से मेरा एक इश्क है और बलरामपुर वालों का एहसान है कि उन लोगों की मदद से एक अच्छी ज़िंदगी हमने गुजारी, खुशगवार भरपूर, जिसमें शायरी का भी बड़ा हिस्सा रहा। अभी जो अवस्थित आप लोग कह रहे थे, तो जब मैंने शायरी शुरू की उन दिनों में कलकत्ते में रहता था। हमारे बंगाली दोस्त कहते थे कि जब हमारी बंगला शायरी अंग्रेज़ों से पंजे लड़ा रही थी तो तुम्हारे उर्दू बदल वेशिया के कोठे से उतर रही थी। मुझे ये बात लगती भी कि हाँ, हमारी शायरी में ये बहुत ज़्यादा हो गया। आँख, कान, नाक, सीना, कमर, बाजू बिल्कुल कच्चे गोश्त की दुकान हो गई। तो मैंने ये सोचा कि इसका रूप बदला जाए। तो मैंने माँ के शेर कहना शुरू किया। लोगों ने कहा कि साहब शब्दावली में, डिक्शनरी में, सब जगह गज़ल के नाम में महबूब से बातें करना, इसमें माँ के साथ। मैंने कहा कि नहीं,
جب ایک معمولی سی شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میں نے یہ کہنا شروع کیا اور میں یہ کہتا تھا کہ جب آچاریہ تلسیداس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوب بھی میری ماں ہو سکتی ہے۔ 40-45 برس لگ گئے اس کام میں۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان کی کسی بھی زبان میں جب غزل لکھی جاتی ہے تو اس میں ماں اور رشتے سے بہن اس رشتے سے موجود رہتے ہیں، گھر آنگن گاؤں۔ تو غزل یہ چھوٹا سا میرا پریچے ہے، یہ جو کارنامہ اسے کہنے ایک مسئلہ یہ ہے، سنیے گا، یہ جاننے والوں کی طرف سے خاص طور سے آپ لوگوں کی نظر ہے کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک تشریف لائے، معمولی ایک قلم سے کہاں تک تشریف لائے۔ ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک تشریف لائے، معمولی ایک قلم سے کہاں تک تشریف لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک تشریف لائے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، مقتل تجھے کہتے ہیں یہاں انسان کا قتل کیا جاتا ہے۔ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی چمن بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے۔ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی چمن بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے۔ اور یہ شعر آپ حضرات کی نظر ہے کہ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے۔ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتے ہوئے خواب میں آ جاتی ہے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتے ہوئے خواب میں آ جاتی ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے خاص طور سے آپ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ اب یہاں ہمارے چھوٹے بھائی دیکھ لیے تھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شعر ان کے لیے ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، اور کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ اور جس لہجے کے لیے ہم مشہور ہیں یہ ہے، سنیے گا، کھلونا ہو جاؤں اور سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہے آنکھیں، لیکن سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہے آنکھیں، لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہے آنکھیں، لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے،
اونچی عمارت ہر گلی خطرے میں رہتی ہے، بلندی بہت تک اس شخص بلندی دیر تک اس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ ایک نازک شخص یہ ہے کہ بہت ہی چاہتا ہے، قید جان کہتے ہیں زندگی کی گرفتاری، بہت بلندی دیر تک اس شخص کے حصے میں رہتی ہے۔ یہ ہے کہ بہت ہی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں، بہت جی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جان سے تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے، قلندر کہتے ہیں سنت، صوفی، فقیر، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا۔ آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا، اور ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی ہمیں قبر کی مٹی کو دیکھا ہے برابر معلوم ہے شہرت کی بلندی ہم نے قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر ہونا، قبر کی مٹی کا۔ اور شریف یہ ہے کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ ایک خاص طور سے دیکھیے گا کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا، اور ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ تم نے دیکھا نہیں آپ کا سمندر ہے، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھیوں بننے کی دکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھیوں بننے کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے؟ تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے؟ یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا، دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے؟ یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا۔ اور سبھی بہنوں کا رشتہ ہے، یہ خاص طور سے سہیل بھائی آپ کے حوالے سے جاننے کے لیے کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، میں بھی ہوں بننے کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ اور شعر یہ کہ سبھی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی ہے، سبھی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں، کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں۔ بہت اچھا اور سچا بہنوں کا جو رشتہ ہے اردو اور ہندی میں، کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا۔ اور شعر یہ ہے کہ فضا کہتے ہیں آسمان بلندی، فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں، سنیے گا، فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں، زمین پر جو سکون ہے آسمانوں میں نہیں، زمین پر جو سکون ہے آسمانوں میں نہیں ملتا۔ کتنا تو اور بھی یاد ہے چھوڑا ہے، سنا دیجیے کہ کبوتر
سنیے گا کبوتر شان سے ایک دوسرے کے گھر پہنچتے ہیں. کبوتر شان سے ایک دوسرے کے گھر پہنچتے ہیں. شیوانوں سے اڑا دیجیے تو گنبد پر پہنچ جائے. کبوتر شان سے ایک دوسرے کے گھر پہنچتے ہیں. شیوانوں سے اڑا دیجیے تو گنبد پر پہنچ جائے. ایک مطلب یہ ہے کہ خاص طور سے کہ رونے میں ایک خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں. رونے میں ایک خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں. ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتا ہے. رونے میں ایک خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں. ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں اس میں پینٹنگ دیکھیں کہ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں. پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں. پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. اور گاؤں کے بھولے بھالے باقی آج تک یہ کہتے ہیں. گاؤں کے بھولے بھالے باقی آج تک یہ کہتے ہیں ہم تو نہ لیں گے جان کسی کی رام دکھی ہو جاتے ہیں. گاؤں کے بھولے بھالے باقی آج تک یہ کہتے ہیں ہم تو نہ لیں گے جان کسی کی رام دکھی ہو جاتے ہیں. اشیاء کی بساتوں سے میں کروں پینٹنگ کہ بوجھ اٹھانا شوق کہاں ہے مجبوری کا سودا ہے. بوجھ اٹھانا شوق کہاں ہے مجبوری کا سودا ہے. اسٹیشن پر رہتے رہتے لوگ پوری ہو جاتے ہیں. بوجھ اٹھانا شوق کہاں ہے مجبوری کا سودا ہے. اسٹیشن پر ایک لوگی شیر بچے نے یاد دیا ہے تو میں بھی قریب بہت دن بعد آیا ہے. اب پتہ نہیں یہاں ملاقات ہوگا وہاں ملاقات. ایک مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ناز کرتے ہیں پراؤڈ. میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتا. میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی. یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میرا نہیں کرتا. میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی. یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میرا نہیں کرتی. اور کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ یہ شیر سنیے گا. کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے یہ بچے کی تمنا ہے اسے دھوکہ نہیں کرتا. کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے یہ بچے کی تمنا ہے یہ سمجھتا نہیں کرتی. اور شیر اس میں یہ ہے کہ یہ بچے کی تمنا ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی. اور اب قدموں کی مقابل ہو رہا ہے. ایک غزل یہ ہے کہ کچھ شیر وغیرہ مقصود میں ملا رہا تو میں سنا دوں. ایک مطلب یہ ہے کہ سیاست کس ہنر سے کیا سیاست کس ہنر سے سچائی چھپاتی ہے. سیاست کس ہنر سے
سیاست کی سنت سے اپنی سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے، کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے۔ اب جو سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے، جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا۔ ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے، ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے۔ ایک شعر میں عرض کر رہا ہوں، ایک بیٹی کو رخصت کرنا دشوار ہوتا ہے، پوری زندگی آنکھیں لال رہتی ہیں۔ ہم نے 5 بیٹیوں کو رخصت کیا، لیکن ہمیں سے غزل بنایا کہ سیاست کی ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے، کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے۔ یہ بچی چاہتی ہے اور اس دن ماں کو خوش رکھنا، یہ بچی چاہتی ہے اور اس دن ماں کو خوش رکھنا، یہ بچی چاہتی ہے اور اس دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے، یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے۔ اور آخر میں نظر کے وچار کے مطلب یہ ہے کہ میری خواہش ہے، کیونکہ یہ میں کہنا جا رہا تھا کہ تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے، تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے، پھر آنکھیں کھول نہیں جائے کہ سپنا ختم ہوتا ہے، تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے، پھر آنکھیں کھول نہیں جائیں کہ سپنا ختم ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کی بہت دن رہی ہے دنیا کے سرکس میں تمہیں جانا، بہت دن رہی ہے دنیا کے سرکس میں تمہیں رہنا، چلو رک لیا جائے تماشا ختم ہوتا ہے۔ اس کی تو باتیں پوری نہیں ہوتی، چڑیا بھی اور بیٹھ گئی مجھے اچھا لگے گا۔ جو پاکستان میں آپ نے جواب دیا تھا، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے، یہ صراحت میں میرا خاص طور سے عرض کیا کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا۔ محبت کرنے والوں میں ایک جھگڑا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، اور ذرا سی بات ہے مٹھا ڈال دیتی ہے۔ اور شیریوں کی کہاں کی ہجرت کہتے ہیں مائگریشن کو، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے۔ اور شعر یہ ہے کہ دوپٹہ ڈال دیتی ہے، اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے
کتنی ملتی جلتی ہے کہیں نہیں شاخ دل دیکھے تو جھولا یہ چڑیا میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاخ دل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے اور بھٹکتی ہے ابد دن رات سونے کی دکانوں میں بھٹکتی ہے ابد دن رات سونے کی دکانوں میں غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹا ڈال دیتی ہے شکریہ لیکن یہ ہمیشہ ان سے میری ناراضگی رہی ہے وہ اپنے کا الگ وہ بڑا سمجھتے ہیں اپنے کو ہم اپنے کو تو میرا برابر کی مدد ہوتا رہا تو میں 2006 میں جب گیا تو میں نائک کے ممبئی میرا آنے والا تھا 2-3 شاعر تھے وسیم مرحبی دکشی چند دور میں نے فکر سے پیتا لگا میں نے کہا نشہ پورا کر دوں مجھے ایک صاحب مل گئے کہنے لگے صاحب کل آپ کو حیدرآباد سندھ چل رہا ہے مجھے پاکستانی حیدرآباد ہے چلے آپ کو حیدرآباد سندھ چل رہا ہے میں نے کہا یار میرے پیر میں بہت تکلیف ہے معاف کرنا میں 250 کلومیٹر میں کار پہ نہیں جا رہا ہوں وضو کرنے لگے میں معافی مانگتا رہا انہوں نے پھر دیکھی بیٹھے میں معافی مانگتا رہا آخر میں ایک کمزور کی بات نہیں کہ رانا صاحب آج رات میں آپ کو جو بھی پانشمنٹ مل رہا ہے نظرانہ مل رہا ہے اس کے 2 گنا 4 گنا 10 گنا آپ کہیں گے ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ کو چلنا پڑے گا کل میں نے کہا کہ مجھے کمزور بات ہے آپ نے مجھے دکان بنا دیا بازار بنا دیا میں آپ کا پڑوسی ہوں میں مجھے میں کہ آپ کا رشتے دار بھی نکل رہا ہوں کہیں نہ کہیں سے آپ مجھ سے لڑائی سے رشتے دار نہیں آپ مجھے بولی لگا دیں تمہیں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا اور معافی مانگنے لگے لیکن مجھے فوراً اپنے ایک مرحوم دوست شاعر بنانے کی ایک لائن میں آ رہی کہ ضرورت آخری منزل پہ خون باندھ دیتی ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے لے جانا چاہتا ہے کہ یہاں تک آ گیا میں نے کہا معافی واپی مانگی اور میں آیا اسٹیج پہ آتے آتے میں نے کچھ شیئر کیا جب میں پڑھنے کے لیے اترا ہوا تو میں نے کہا اس میں میں چاہتا ہوں شیئر کہے ہیں میری طرف سے ان صاحب کے لیے ہے جنہوں نے بھی میری پھول لگائی تھی اور مہاجروں کی طرف سے حکومت پاکستان کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہاجر یہاں رہتے ہیں یہ ہندوستان میں نامیوں میں پڑے ہوئے تھے یہاں آ کے وہ مہاجر تھے یہ خود ریاست کی خود یہاں وہ ان کی دھرتی تھی روتے ہیں تو میں بدل کرنا پڑی میں نے پھر بعد میں سونے صاحب 6 مہینے میں کام کرتا رہا مہاکال اردو میں کوئی نہیں لکھا گیا 6.5 مہینے پڑھ لینے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دونوں گھٹنے میں سے وہ خراب ہوئے دونوں بات ہوئی اور ہم نے پھر کوئی اچھی چیز لکھنے کا انعام یہ شاید تو میں نے غزل کہی جس میں 5-4 سے تھے مہاجر نامہ کا نام سے مشہور ہے میں 5-7 دوسرے مجھے یاد ہیں صرف آپ دیکھیں یعنی ان لوگوں نے جو وہاں چلے گئے کسی پہچان میں کسی اس میں کسی جھوٹ میں کسی چیز میں اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنا ایک محملہ یاد کرتے ہیں کہ بدنام آپ بدنام کو ہے کہ وہ بغوتی نہیں دینا سنوی کے تو فلاں کیا ہے وہ کہتا ہے کھانا نکلنے کے ہاتھ چیزیں تو وہ بات کرتے ہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑا ہے مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑا ہے تمہارے پاس جتنا ہے اتنا چھوڑا ہے مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑا ہے تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑا ہے کئی آنکھیں ابھی تک یہ اب کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی ہیں اب کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا درجہ چھوڑا ہے کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا درجہ چھوڑا ہے اور شکل اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑ دی
شجر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑ رہی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے کے لیے آئے بھتیجا چھوڑا ہے. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ ہم بیٹے کو لے آئے بھتیجا چھوڑا ہے. اب بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ مجھے لگا بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی. وہی ہم کیا جس کو کہہ رہے ہیں نہیں جس کو ہم جھولا وہی جھولے میں ہم جس کو. اب اس میں شیر یہ ہے کہ جھولا چھوڑ رہا ہے. ہمارا اہلیہ کہتے ہیں ماں. ہم اپنی بیوی کو ہماری اہلیہ کو آ رہی ہے ماں چھوڑ رہی ہے کہ ہم پیچھے اٹھا رہا ہے سونا چھوڑ رہے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ ہم پیچھے اٹھا رہے ہیں سونا چھوڑ رہے ہیں. کمرود والے سے کمرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا آپ کو جہاں سے آیا ہے یہاں سے آیا ہے اس پیڑ کی کیا وجہ ہوا ہے مجھے ذرا نہیں آ رہی ہے پچھلے دن مجھے آ رہا ہے اور آیا کرنا جہاں سے آیا ہے اس کی طبیعت ہوا ہے. شیخ کے بھدوئی جگہ ہے وہ کارپیٹ پہ وہ ہمارے حساب سے اتنی بار نہیں گیا تو ہم نے بھی میجرمنٹ کیا کہ پاکستان اتنا بڑا باتیں تو ہمارے یہاں بھدوئی ہے کارپیٹ انہیں سے میں نے غزل بنایا ہے. یہی مشکل کام مبارک کرے گا کہ ہمارے نگر میں دنیا چھوڑا ہے تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں اور بچھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی. بچھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی. بھدوئی میں جو قالینوں کا ٹیلا چھوڑا ہے بچھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی. بھدوئی میں جو قالینوں کا ٹیلا چھوڑا ہے مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑا ہے. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اپنا چھوڑا ہے.